अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त जो मई के महीने में हमने देखा कि जो मार्के हक़ के हवाले से मुख्तलिफ़ इवेंट्स भी हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ जो बयानात हैं वो भी आपके सामने हैं। और मार्के हक़ के दौरान एक जो अहम मामला था वो पानी का मामला था, और जो कामयाबी पाकिस्तान को मार्के हक़ में हुई उसके बाद हमने देखा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई और आलमी सतह पर भी इसकी मुखालफत भी की गई और इस पर कई सवालात भी उठाए गए। पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना वाज़ेह मौक़िफ़ भी रखा और ये भी कहा गया कि भारत की जानिब जो पानी है उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के साथ साथ मुल्क में हाल ही में एक नहरों के हवाले से फ़ैसला आया था जिसकी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। सिंध में एहतजाज भी हुए और पार्लियामेंट के अंदर भी इस मामले पर गुफ्तगू हुई और उसके बाद उस मनसूबे के हवाले से भी अब ये कई सवालात उठ रहे हैं कि शायद वो मंसूबा दोबारा शुरू होगा, नहीं होगा, उसका क्या स्टेटस होगा। उस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और साथ ही पानी के हवाले से ख़ास तौर पर सिंध हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, उनको भी वक्तन बवक्तन ये एतराज़ात रहते हैं कि जो उनका शेयर है वो उनको वफाक की जानिब से नहीं मिल रहा। और इसी मामले पर पार्लियामेंट के अंदर भी जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से सवालात उठाए जाते हैं। हमारे साथ मोइन भट्टू साहब मौजूद हैं, मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जो मुख्तलिफ़ सवालात हैं वो हम उनके सामने रखेंगे। भट्टू साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो मई के महीने में मार्के हक़ के बाद जो सबसे एक बड़ा फ़ैसला था वो इंडिया की तरफ से ये हुआ कि पानी पाकिस्तान का रोकने की कोशिश की गई। फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि ये किसी मुल्क के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो पानी रोक सके। अब सर क्या स्टेटस है इंडिया के उस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो? देखें जी, पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो ये एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसको यकतरफ़ा तौर पे उससे वो बैक आउट कर ही नहीं सकते। ये उसमें बाकायदा तौर पे एग्रीमेंट में आर्टिकल है, उसमें बाकायदा तौर पे ये एक शर्त रखी हुई है कि कोई पार्टी भी अपने तौर पे अलहदा कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, दो मुश्तरका फ़ैसला होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। और अगर इस मुआहदे से, इस एग्रीमेंट से अगर किसी ने बैक आउट भी करना है तो वो भी यकतरफ़ा तौर पे फ़ैसला नहीं कर सकता जी। उन्होंने ये जो होल्डिंग इन अबेंस का जो फ़ैसला किया है उसकी ना तो लीगल वैल्यू है, ना ही उसकी कोई मॉरल वैल्यू है। और जो एग्रीमेंट इंडस वाटर ट्रीटी है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है जी, उसमें कोई शक नहीं। और वो जो उस मुआहदे के मुताबिक जब डिस्प्यूट हो तो उसके लिए फोरम्स हैं मुख्तलिफ, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट है, फिर वर्ल्ड बैंक उसमें शामिल है, और वर्ल्ड बैंक के बाद फिर यूनाइटेड नेशन तक जो है वो हम अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान कर सकते हैं। अब जहाँ तक इंडिया ने ये फ़ैसला किया वो फ़ैसला 100% चूँकि गलत था। इट वाज इक्वल टू एक्ट ऑफ वार, देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि ये 25 करोड़ आवाम की ज़िंदगी का मसला है, हमारी काश्तकारी का मसला है, हमारी खुराक का मसला है, पाकिस्तान की इज़्ज़त का मसला है। और फिर जो इंटरनेशनल लॉ है, जो एक मोरालिटी है इंटरनेशनल लेवल पे जो सेट कर दी गई है कि बिटवीन एनी एग्रीमेंट टू कंट्रीज़, उस पे दोनों ममालिक को उसका पाबंद होना चाहिए। ठीक है। इंडिया ने ये वायलेशन की है और इस वायलेशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था कि जी इंडिया यकतरफ़ा तौर पे इस एग्रीमेंट से बाहर नहीं जा सकता या विदड्रा नहीं कर सकता, वो फिर हमारा केस ऑलरेडी भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में चल रहा था। वहाँ भी फिर हमने ये मौक़िफ़ अपना अपनाया कि जी इंडिया ने यकतरफ़ा तौर पे ये जो विदड्रा किया है ये मॉरली भी और लीगली भी ये दुरुस्त नहीं और ना ही ये वो कर सकता है। तो हमारे मौक़िफ़ की जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है नीदरलैंड में, उन्होंने इसकी तायीद की और हमारे मौक़िफ़ को माना जी। मगर पाकिस्तान ने सिर्फ यहाँ तक अपनी बात को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा
میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے اگریسو سٹیپ تھا. پاکستان نے اس سلسلے میں جتنے بھی سفارتی ہمارے نمائندگان تھے ہر ملک میں، ان کو بھی یہ کہا کہ وہ اپنے ملک کا یہ موقف جو ہے یا انڈیا کی یہ جو وائلیشن آف ایگریمنٹ ہے اس کے بارے میں اپنے اپنے جو ممالک ہیں ان میں ان کے سربراہان اور پولیٹیشنز سے مل کے پاکستان کے موقف کے بارے میں آگاہی دیں. پھر اسی سلسلے میں جو پاکستان کے وہاں نمائندے ہیں، جو یہاں بھی ایک کمیٹی بنی تھی جس کو بلاول صاحب نے لیڈ کیا، بلاول صاحب نے بھی لیڈ کیا. پھر پاکستان کی طرف سے مختلف وفود جو ہے نا وہ نیشنل مختلف ممالک کا انہوں نے دورہ بھی کیا تھا. بالکل جی. اور وہاں ہمارے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی اپنے پاکستان کے موقف کو بڑے مؤثر انداز میں وہاں پیش کیا جی. اور پوری دنیا سے پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی. کسی ملک نے انڈیا کے اس ایکٹ کو نہ تو سراہا ہے نہ اس کو سیکنڈ کیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر ابھی تک انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمارا پانی جو ہے وہ مکمل طور پہ روک سکے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ 2 سے 3 دن تک چناب کا پانی ہے، جہلم کا پانی، اس کو سٹاپ ہی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ خود ان کی اپنی کیپیسٹی یہ نہیں ہے کہ ان کے ڈیمز نہیں ہیں ابھی کہ وہ ہمارے پانی کو مستقل روک سکیں. مگر ایک فلکچویشن جو آ جاتی ہے، 2-3 دن کا جو گیپ آ جاتا ہے، اس سے یقیناً ہمارے جو فصلات ہیں، ربی کی فصل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ربی میں گندم اور یہ پانی اگرچہ آج کل کم پانی کی ضرورت ہے تو وہ تھوڑے دنوں کے لیے روکتے ہیں مگر پھر ان کو پانی جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. لیکن سر اچانک اگر پانی چھوڑیں تو وہی آپ والی بات، وہ نقصان بھی تو ہے. وہ اچانک پانی جب چھوڑیں گے تو اس سے یہ ہوگا وہ غیر ضروری طور پہ جب آئے گا تو وہ صاف ظاہر ہے وہ ہمیں ضرورت جب نہیں ہے تو ایک دم پانی چھوڑیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. انڈیا ہمیں پانی کے ذریعے جو وہ ایک اتحار پانی کو کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اور ساورینٹی کے بھی خلاف ہے. لیکن بھٹو صاحب یہ جو اپریل کے ماہ میں جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ انڈیا نے یہ فیصلہ کیا، اپریل کے بعد اب تک کہاں کہاں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا نے اس طرح کے اقدامات کیے اور صورتحال پانی کی رہی کیا ہے؟ وہ صرف ابھی تک دریائے چناب اور دریائے جہلم پہ کر سکیں گے. جہلم کے علاوہ اور نہیں کسی دریا پہ وہ کر سکا یا نہ ہی چناب کے علاوہ کر سکا، کیونکہ جہاں تک راوی اور ستلج وغیرہ کا تعلق ہے وہ تو آلریڈی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے ذریعے وہ اس میں پانی نہ بھی آئے تو وہ تو اکارڈنگ ٹو دیٹ ویری ایگریمنٹ ہے. لیکن اس میں بھی اب پاکستان کو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں وہ شارٹیج آف واٹر کے بھی ہیں اور ایکسیس آف واٹر کے بھی ہیں. جب فلڈ آتا ہے اب جو موسم 2-3 ماہ کے بعد آئے گا جس میں این ڈی ایم اے نے بھی جو فورس کاسٹ کی ہے اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے سے زیادہ اب 22% جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ پانی کے زیادہ آنے کا اور فلڈ کا ایک خدشہ ہے. تو زیادہ تر کس علاقے میں ہے سر یہ زیادہ تر پچھلی دفعہ تو 22 میں بھی اور 25 میں بھی تو دریائے ستلج میں اور راوی میں پانی زیادہ آیا تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ دریائے سندھ میں اور اس سائڈ پہ پانی زیادہ آیا تھا جو پہلے جو 4-5 سال پہلے بالکل 21-22 میں بھی جو صورتحال تھی. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو اپنے مستقبل کے لیے جو پیش بندی کر رہا ہے وہ بڑی ضروری بھی ہے اور پاکستان کی حکومت بھی اور پاکستان بھی اس کے بارے میں پوری طرح آگاہ بھی ہے اور کانشیس بھی ہے اور مختلف سٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں کہ جیسے ڈیمز کی تعمیر ہے کیونکہ ہمیں جو اب انرجی اور پاور سے زیادہ پانی کی ضرورت ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے کاشتکاری کے لیے. کاشتکاری کے لیے ہمیں تقریباً 94% آف دی ہول ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ 94% ہمیں
کاشتکاری کے لیے یہی چاہیے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا 2 سے 3 روز تک پانی روک سکتا ہے اور پھر اچانک چھوڑ بھی دیتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے تاکہ اگر 3 دن یا 4 دن کے بعد انڈیا ایک دم پانی چھوڑ بھی دے تو پاکستان کا نقصان نہ ہو؟ اب وہ اتنا نقصان کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کی فصلات جو ہیں ان کے جو اریگیشن ہے اس میں ٹائمنگ کی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ پرابلم آتی ہو, لیکن اس کے لیے بھی ہمارے جو جتنے بھی کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ ہیں پنجاب کے, سندھ کے یا باقی جتنے بھی صوبے ہیں ان کے, تو انہوں نے پانی کی وہ تقسیم کی ہوئی ہے. ابھی تک ہمیں کوئی ایسا جو وہ بہت زیادہ مشکلات نہیں ہیں, مگر فیوچر میں اگر یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل نہیں ہوتا یا انٹرنیشنل لیول پہ یہ اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا تو پھر یقیناً ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے پڑیں گے, اور وہ حکومت کر رہی ہے. اس کے لیے ہمیں ڈیمز جو ہیں خاص طور پہ جو سٹوریج آف واٹر ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے. جو سب سے بڑا جو پروجیکٹ اس وقت آن گوئنگ اسکیم میں ہے وہ دیا میر بادشاہ کا ہے, جس کی کیپیسٹی آف سٹوریج آف واٹر کی تقریباً 6.4 ملین ایکڑ کے قریب ہے, جو اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اگر انڈیا کی یہ وائلیشن اگر جاری بھی رہتی ہے تو ایون دین وی آر ان اے پوزیشن کہ ہم اس کو جو میٹ کر سکیں اپنی ضروریات کو. لیکن سر یہی خبریں تو انڈیا کی طرف سے بھی آ رہی تھیں نا کہ شاید وہ بھی کچھ ڈیمز بنا رہے ہیں وہاں پر. یقیناً انڈین وہ وہاں ڈیم بنا رہے ہیں, چناب پہ بنا رہے ہیں, 2-3 ڈیم وہ بنا رہے ہیں, وہ وائلیشن ہے. اچھا, تو ہم اپنا کیس جو ہے ہر فورم پہ وہ ایجیٹیٹ بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم فائٹ بھی کر رہے ہیں, جو لیگل وے وہ بھی ہم ایڈاپٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہ ڈیم بن جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستان زیادہ سفر کر سکتا ہے؟ جی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو شارٹیج آف واٹر کا پرابلم پاکستان کو ہوگا, لیکن یہ کہ ہم نے اس کے لیے متبادل جو ہے بہت سارے منصوبہ جات جو ہے وہ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. کچھ آن گوئنگ ہیں, کچھ پلاننگ میں ہیں, کچھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اریگیشن سسٹم ہے, سیونگ آف واٹر ہے, اس کے لیے بھی ہم جو ہے بہت سارے جو صوبہ جات ہیں اس میں اسپرنگل سسٹم ہے اریگیشن کا, ڈرپ سسٹم ہے اریگیشن کا, اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تاکہ سیونگ آف واٹر بھی ہو. اور اگر مستقبل میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی منصوبہ جات ایسے ہوں کہ ہم پانی کا استعمال پہلے کی نسبت ذرا منصوبہ بندی اور ترتیب سے کریں. لیکن سر حال ہی میں جو فارن آفس کے تھرو جو خط لکھا گیا ہے انڈیا کو, اس کی اگر ڈیٹیلز آپ شیئر کر سکیں کہ کس کانٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے, کیا کہا گیا ہے؟ فارن آفس نے تو وہ چونکہ اب براہ راست جو ہے نا انڈین جو انڈس واٹر کمیشن ہے وہ پہلے تو اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کورسپونڈنٹس جتنی بھی ہے وہ براہ راست جو ہمارا کمیشن ہے انڈس واٹر کمیشن اس سے براہ راست کریں. اب وہ براہ راست بجائے انڈس واٹر کمیشن کے کرنے کے وہ کرتے ہیں فارن آفس کے ذریعے. اچھا, تو فارن آفس کے ذریعے کورسپونڈنس جو ہے نا وہ ان سے ہوتی رہتی ہے. وہ خطوط ان کے آتے بھی ہیں, یہاں سے بھی ان کو جواب دیا جاتا ہے, ان کو کہا بھی جاتا ہے. لیکن جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے اس میں وہ ابھی وائلیشن کر رہے ہیں. یہ جو تقریباً 1 سال کا عرصہ ہونے کو ہے, اس میں کچھ خبریں یہ بھی آئی تھیں کہ شاید پاکستان نے انڈیا کو کچھ وارننگز دی ہیں کہ شاید ان کو کوئی خطرہ ہے, یا کچھ خبریں یہ آئیں کہ انڈیا نے پاکستان کو بھی بتایا کہ آپ الرٹ رہیں. کچھ اس طرح کی کمیونیکیشن بھی تھی. دیکھیں جی, انڈیا کو جو پہلے ایک خفت اٹھانی پڑی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی دی, اس میں بھی انڈین یقیناً اگریشن پہ تھے, اگریسو تھے, اور پوری دنیا نے پہلگام والا ان کا جو ایک ڈرامہ تھا
وہ پوری دنیا نے یہ مانا کہ پاکستان کا موقف درست تھا، اور پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے پوری دنیا میں انڈیا کو بھی یہ چیلنج کیا کہ آئیں اس کی آپ انٹرنیشنل لیول پہ انڈیپینڈنٹ کوئی پینل سے انکوائری کروا لیں. تو اس سے انڈیا کا اوورآل پوری دنیا میں امیج ایک جو وہ شیٹر ہوا ہے، اور پاکستان کا امیج اس میں امپروو ہوا ہے. اور پھر پاکستان نے جو ان کو اس پچھلے مارکے میں جس انداز میں پاکستان کی مسلح افواج نے جو بھرپور طریقے سے پوری دنیا میں ایک جدید طریقے کی جو جنگ کا بھی اور اپنے جو ٹریننگ کا بھی اور دلیری کا بھی اور اب پاکستان کی فوج کا بھی جو امیج بلند کیا ہے اور انڈیا کو جو سبق سکھایا ہے، اس کے بعد یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمہ وقت ہمیں کانشیس رہنا ہوگا کہ انڈیا کو اس چیز کی بڑی تکلیف بھی ہے، اور بڑی دنیا میں، اور اس کے اپنے بھی آپ چینل دیکھتے ہوں گے کہ وہ بھی انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو یوں بلا وجہ اگریشن کر کے تو انہوں نے جو سبق سکھایا وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے پاکستان کو اتنی بے مثال کامیابی دی کہ پوری دنیا میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی مسلح افواج جو ہے اس کی جو ایک امیج ہے وہ بہت ہائی ہے. اور پھر پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف، پھر ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وہ وزیر خارجہ بھی ہیں، پھر فیلڈ مارشل صاحب ہیں. انہوں نے جو ایک پوری دنیا میں جو ایک خارجہ پالیسی یا ڈپلومیسی یا اس میں جو انہوں نے سب سے روابط کیے ہیں، اور پھر خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور امریکہ کے اس ایشو پہ یہ بہت بڑا دنیا کا ایک بہت ہی بڑا ایشو تھا جو اس میں رول پلے کیا ہے، وہ ایک تاریخی رول ہے. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایون جو صورتحال رہی مارکہ حق کے بعد، اب اس وقت آپ کو کیا خدشات ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کیا حرکات ماضی کی طرح کوئی کی جا سکتی ہیں، اور آپ کو خدشات کیا ہیں؟ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سابقہ صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انڈیا میرے خیال کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آئندہ یہ جرت نہیں کرے گا کہ پاکستان پہ کسی طرح کی اگریشن کرے. اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پہلے سے زیادہ پرزور طریقے سے ایک تاریخی انداز میں ایسا جواب دے گا کہ آئندہ کے لیے ایک نئی تاریخ مرتب ہو جائے گی کہ پاکستان نے انڈیا کو کس طرح جواب دیا ہے، اور آئندہ انڈیا اس کی جرت نہیں کر سکے. اور اب بھی میرے خیال کے مطابق انڈیا اس طرف نہیں جا سکتا کیونکہ انہیں اپنی اسکل کا بھی اور پاکستان کی اسکل کا بھی اندازہ ہو گیا. لیکن سر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے معاملے میں کم سے کم انڈیا کی طرف سے تعاون ہے یا میسیجنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے؟ نہیں، تعاون تو نہیں ہو رہا انڈیا کی طرف سے. صحیح. انڈیا کی طرف سے تو عدم تعاون ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جب فلڈ آتا ہے، جب پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، تب وہ جو پانی وہاں سے انڈیا کی طرف سے ہی پاکستان میں آتا ہے وہ ان کے بس میں نہیں ہے وہاں کنٹرول کرنا. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اس جو فلڈ کے دنوں میں جو ایکسیس آف واٹر ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، اس کے سٹوریج کے لیے مختلف منصوبہ جات بنائیں تاکہ وہ جو فلڈ کا پانی ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اس طرح سٹور ہونا چاہیے کہ ہمیں انڈیا کے غرض ہی نہ رہے، ہمارا اپنا ہی پانی اتنا ہو کہ ہم اسے سٹور کر سکیں. نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس صرف یہی آپشن ہے کہ پانی سٹوریج کے حوالے سے کچھ منصوبے جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں تاکہ ہم ضرورت کے وقت اس کو استعمال کر سکیں؟ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈیا نے خلاف ورزی کی ہے ایک معاہدے کی، اس کو اس پر عمل درآمد یا اس پر یقینی بنانے کے لیے کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، عالمی سطح پر ہو یا کچھ؟ نہیں، عالمی سطح پہ تو ہے. اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ
between the parties, between both the countries. سب سے پہلے تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیوٹرل ایکسپرٹ ہے, پھر ورلڈ بینک ہے, پھر یونائٹڈ نیشن ہے. ابھی تو بہت سارے فورم ہمارے پاس ہیں, اور فی الحال جتنے فورم پہ یہ کیس جو ہے ڈسکس ہوا ہے, پاکستان کے موقف کی تائید ہی کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنلی وی آر ونر, اور انڈیا انڈر پریشر ہے, اور ود دی پیسج آف ٹائم انڈیا کو اس ایگریمنٹ پہ آنا پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنا پڑے گا. وی آر ہوپفل. اچھا, لیکن سر آپ نے ڈیمز کا ذکر کیا, تو ایک کالا باغ ڈیم کے حوالے سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو مخالفت سامنے آئی تھی اس کے بعد اب کوئی کالا باغ ڈیم کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک کالا باغ ڈیم کی ضرورت ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. مگر ایک بات جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ ہے کنسنسس کی. جی. کہ تمام پروونسز جو ہیں ان میں کنسنسس ہو, سب کے سب اس پہ ایگری کریں, تاکہ جو مشترکہ اور متفقہ اور اتحاد اتفاق سے جو فیصلہ کیا جائے جس اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کا, تو اس میں پھر کمپلیشن میں بھی آسانی رہتی ہے. جی. اور یہ اس وقت اس لیے پینڈنگ ہے کہ ابھی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکی. جب ڈیولپ ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ جو کالا باغ ڈیم کا منصوبہ اگر پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو میرا خیال میں بہت سارے مسائل ہمارے جو اسپیشلی اسٹوریج آف واٹر ہے, یا ہمارے باقی جتنے پروڈکشن آف الیکٹریسٹی ایٹسٹرا جو پاورس ہے, وہ سارے مسائل حل ہوئی ہیں. تو بطور منسٹر آپ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ضروری ہے؟ اس کی ضرورت سے تو, اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن انڈر دی سرکمسٹانسز میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, ساتھ ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے جو کہ پانی کی تقسیم کے حوالے سے ہمیشہ ارسا کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے, وفاق کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو شیئر ہے وہ شیئر صوبوں کو نہیں مل رہا پانی کے حوالے سے؟ نہیں, میں چونکہ یہ ارسا جو ہے وہ واٹر ریسورسز منسٹری کا محکمہ ہے, اسی کے انڈر آتا ہے, اس لیے آئی نو ویری ویل کہ فی الحال جتنا بھی وہ جو اکارڈ 91 ہے اس کے مطابق تمام صوبوں کو ان کا جو اس میں پریسکرائبڈ اور ڈیسائیڈڈ شیئر ہے وہ اسی طریقے سے ہی مل رہا ہے, مگر پانی کی کمی بیشی کی وجہ سے اسی تناسب سے اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے. اور اس وقت بھی ہم نے صوبوں کی تسلی کے لیے, اگر کسی صوبے کو کوئی اس کے ذہن میں کوئی وہم ہو یا غلط فہمی ہو یا کوئی کسی قسم کا اختلاف ہو, تو وہ ساری چیزوں کو کرسٹل کلیئر جو ایک سسٹم اسٹیبلش کیا ہے, اور وہ ٹیلی میٹرنگ سسٹم ہے. جی. ٹیلی میٹرنگ سسٹم میں آپ جانتے ہیں کہ ہر صوبہ اپنے اپنی جگہ پہ, ہر کنسرنڈ آفیسر اپنے اپنے آفس میں بیٹھ کے وہ پانی کی جو ترسیل ہے اس کے اپنے حصے کی, وہ اس کو وہیں سے بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے کہ کہیں اس کا پانی جو ہے وہ اس کا حصہ جو اس میں کمی تو نہیں آ رہی. نہیں, لیکن اس لیے میرا خیال ہے اب یہ جو مس کنسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے پروونسز کی, وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سادہ اور کلیئر ہے, تو یہ جو سندھ صوبے کی جانب سے یا بلوچستان کی طرف سے یا ایون خیبر پختونخوا کی طرف سے جو تحفظات آتے ہیں کہ ان کو شیئر نہیں مل رہا, تو پھر اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جو صوبائی وزیر ہیں جام خان شورو صاحب, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی, یہاں وفاق کے اندر بھی ملاقاتیں ہوئیں. سندھ کے اعتراضات جو ہے نا وہ میرا خیال کسی حد تک ہم نے جب ان کو بریف کیا ہے کہ جی اگر ٹیلی میٹرنگ سسٹم ہوگا, تو بلکہ ہم نے اس سے زیادہ آفر کی ہے کہ ٹیلی میٹرنگ سسٹم کے علاوہ آپ اگر اپنے اپنے صوبے کا ایک ایک نمائندہ جہاں سے ڈسٹریبیوشن آف واٹر ہوگی, جی, ایک ایک نمائندہ بھی اگر وہاں بٹھا دیں, تو یہ جو ایک
ان کے ذہن میں خدشہ ہے ہاں کہ جی شاید ٹیلی میٹرنگ سسٹم جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں شیئر میں وہ نہیں ملے گا وہ حصہ نہ تو ملے ہاں. جو چاہیے. تو یہ سسٹم سر ویسے کب تک ہونے کا امکان ہے؟ وہ جاری ہے ابھی کوئی تقریباً میرا خیال 47 کے قریب تو جو لگ گئے ہیں اچھا یا لگ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں ریکوائرمنٹ ہوگی ہم وہاں ٹیلی میٹرنگ سسٹم جو ہے نا وہ وہاں لگا دیں گے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ منصوبہ ٹیلی میٹرنگ کا آپ کے نزدیک کب تک مکمل ہو جائے گا، اگر آپ کوئی دے سکیں ڈیٹ؟ یہ میرا خیال ہے نیکسٹ ایئر تک امید ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گا. مکمل ہو جائے گا. لیکن سر آپ نے نمائندوں کی بات کی تو سندھ کا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ارسا میں ممبرز ہیں اس میں سندھ کی نمائندگی بھی نہیں ہوتی. نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے. وہ اصل میں ایک دفعہ ایسے ہوا ہے کہ چونکہ وہ نمائندہ ان کا نہیں تھا تو وہ اس کا جو ڈومیسائل تھا وہ اسلام آباد کا تھا. تو سندھ کی نمائندگی جو ہے وہ اپنا ان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ارسا کا چیئرمین ہے وہ بھی سندھ سے ہی ہونا چاہیے. وہ ابھی چونکہ ہائی کورٹ میں جی کیس چل رہا ہے، سب جوڈس ہے، اس لیے اس پہ میرا خیال زیادہ ٹھیک ہے کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن سر ساتھ میں ایک جو نہروں والا معاملہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر بڑا احتجاج بھی ہوا، پیپلز پارٹی نے یہاں قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ معاملہ اٹھایا. اس منصوبے کا کیا بنا سر؟ نہیں یہ وہ منصوبہ جو پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا ارسا سے وہ سی سی آئی میں گیا. ہاں سی سی آئی نے پھر وہ وہاں تمام صوبوں کے جو چیف منسٹر سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی پرزائڈ کیا. الٹیمیٹلی اس کا ڈیسیژن یہ ہوا کہ وہ واپس ارسا کو فار ریکنسیڈریشن وہ واپس آ گیا کہ پہلے ارسا نے منظوری دی تھی کہ اس پہ جو ہے نا وہ کنسنسس ڈیولپ کریں تاکہ اگر صوبوں میں کوئی یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر ریویو کیا جائے گا تو بطور منسٹر آپ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ کے تحفظات ہیں یا کے پی کے یا بلوچستان کے وہ درست ہوں گے؟ ان نہروں کے بننے سے کسی صوبے کا کوئی شیئر کم ہوگا؟ نہیں میرا خیال ہے اس میں اور کسی صوبے کو کوئی اعتراض نہیں ہے سوائے سندھ کے. تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ابھی یہ مل کے ان کی مرضی کے ساتھ انشاءاللہ یہ مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ نہریں اگر بن جائیں تو کسی صوبے کا کوئی شیئر کم نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی صوبے اگر متفق ہوتے ہیں تو ہم نے تو چونکہ لک آفٹر کرنا ہے ہر صوبے کے انٹرسٹ کو، جی تو ہمارے لیے تو سارے صوبے برابر ہیں. ٹھیک ہے. ان میں آپس میں کنسنسس ہو جائے، آپس میں اتفاق رائے ہو جائے تو وی آر ہیپی. تو ہم ان کی رائے کے ساتھ ہماری رائے. ابھی تک تو وہ ایگری نہیں ہے. تو وہ ابھی ڈسکشن جاری ہے. ہاں ابھی آرگومنٹ سے ایک دوسرے کو وہ دے رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے چانسز کیا نظر آ رہے ہیں؟ سندھ آپ کو منا لے گا یا آپ سندھ کو منا لیں گے؟ نہیں آپ سے مطلب تو میں تو وفاق کی نمائندگی مطلب میں وفاق ہی کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ آپ کو منا، آپ سے مراد سندھ نے وفاق. اگر منانا ہے تو وہ پنجاب کو منانا ہے. ہم تو وہ ان کی جو رائے ہوگی اس کے ساتھ ایگری کریں گے. جس بات پہ وہ متفق ہو جائیں گے تو ہم ان کی تائید کریں گے، ان کے فیصلے کی، ان کا جو افہام و تفہیم سے فیصلہ ہوگا. اور پنجاب ابھی بھی سمجھتا ہے کہ نہریں بننی چاہیے، ان کا تو یہی موقف ہے. ابھی تو ہر صوبے کا اپنا اپنا موقف ہے. اس میں جو ریزرویشنز ہیں ان کی وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کون کس کو کنونس کر لیتا ہے، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کون ایفیکٹولی اور امپریسولی کون دوسرے کو کنونس کرتا ہے. لیکن سر مطلب اسٹیٹس کیا ہوگا؟ ارسا دیکھے گا، ریویو کرے گا، اس کے بعد ہی کوئی معاملہ آگے بڑھے گا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منصوبہ پائپ لائن میں ہے، جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پائپ لائن میں ضرور ہے. نہیں انڈر کنسیڈریشن تو وہ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی فار ریکنسیڈریشن
انہوں نے ارسا کے واپس کیا ہے ارسا کو. ٹھیک ہے. اب اس پہ جب ان کی دوبارہ میٹنگ ہوگی, کچھ 1-2 میٹنگز ہوئی بھی ہیں, اس میں کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو ہر صوبے نے دیا ہے, مگر اس وقت اس پہ کوئی رائے کا اظہار کرنا وہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جب وہ اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ کر لیں گے تو پھر آپ کو امید کیا نظر آ رہی ہے؟ نہیں, مجھے امید تو ہے کہ انشاءاللہ وہ کسی بات پہ ایگری کر جائیں گے. سر کسی میں تو یہ بھی ہے کہ وہ کہیں گے نہ بنائیں. یہ تو تب کی بات ہے نا جب وقت آئے گا. اچھا, لیکن سر وفاق, چلیں یہ معاملہ تو سندھ اور پنجاب کا ہے, پنجاب چاہتا ہے کہ بنے, سندھ کہہ رہا ہے کہ نہیں بننا چاہیے. وفاق کس طرح دیکھ رہا ہے سر؟ وفاق کی کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیں, وفاق نے تو ایک طرح کا کوآرڈینیشن کا کام کرنا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. وفاق نے اس میں اپنی رائے جو ہے وہ امپوز نہیں کرنی. ٹھیک ہے. وفاق نے صوبوں کی جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک آخری سوال ہوگا, اور جو خیبر پختونخوا کا موقف ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا ایک بیان ہے, اگر میں آپ کے سامنے پڑھ لوں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بننے سے اب تک پانی سپلائی کے مد میں پنجاب حکومت سے 64 ارب 62 کروڑ جو ہیں وہ وفاق صوبے کی جانب سے خیبر پختونخوا کو دیے جائیں پنجاب کی طرف سے. یہ جو پانی کے حوالے سے خیبر پختونخوا مطالبہ کر رہا ہے, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ان کو ہر سال ایک مخصوص جو ہے نا وہ فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں اس مد میں, اسی مد میں. اچھا, وہ ہماری چیف منسٹر صاحب سے میری موجودگی میں صوبوں کی میٹنگ ہوئی تھی, چیف منسٹر صاحب بھی اس میں تھے, شاید پنجاب کے سی ایم تھے یا نہیں, تو وہاں یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ جی ہاں, اس کو ہم مانتے ہیں کہ ہمیں جتنی ان کی ڈیمانڈ ہے کے پی کے کی کہ جی اس کے مطابق نہیں مل رہے لیکن مل رہے ہیں. اب اس میں تھوڑا بہت یہ آپ کہہ لیں کہ کچھ چیزوں کی بارے میں مزید نیگوسیشن کی ضرورت ہے کہ یہ مطالبہ جائز ہے ویسے ورزا؟ نہیں, یہ تو وہ اپنے ایک دوسرے سے جب ڈسکس کریں گے تو پتہ چلے گا نا کون جائز ہے. اچھا, لیکن یہ بات جو ہے نا وہ ان کو فنڈز یا بھی رہے ہیں لیکن ان کے مطالبات زیادہ بھی ہیں, یہ بھی درست ہے. اچھا, چلیں, بہت شکریہ سر وقت نکالیں گے, تھینک یو. ناظرین, منسٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور جو ابتدا میں ہم نے گفتگو کی خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے, اور منسٹر صاحب ہوپ فل ہیں کہ آنے والے دنوں میں انڈیا جو ہے اس کو پابند بنایا جائے گا کہ جو معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد کو کسی طرح یقینی بنایا جائے, اور پاکستان کے پاس اب بھی کئی فورمز ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.